अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको इतना ही नेगलेक्ट किया जाता है, जबकि इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे ना हम किसी से ज़्यादा बात करते हैं और इसके बारे में सोचते ज़रूर हैं, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है हाउ टू टेक केयर योर इनर सेल्फ, कि हम अपने अंदर का ध्यान कैसे रखें, हम अपने बातिन का ध्यान कैसे रखें। हम सब नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अपने आप को जो है वो ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। पार्लर्स जाते हैं, ट्रीटमेंट्स लेते हैं, यानी हम अपने आप को हर तरह से अच्छा दिखाने के लिए की कोशिश करते हैं ताकि हम दूसरों को अच्छे नज़र आएं, और हमें ख़ुद भी अच्छा लगता है जब हम हमारी लुक्स जब अच्छी होती हैं और हम अच्छे दिख रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अच्छा दिखना जो है वो एक अलग बात है, वो इम्पॉर्टेंट है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी इनर सेल्फ, यानी अंदर आपका जो बातिन है वो कितना साफ़ सुथरा है। क्या उसकी सफाई का ख्याल आप रखते हैं? क्या उसको आप तमाम हर तरह की नफ़रत से, हसद से और उन तमाम गंदी और ख़राब चीज़ों से आप अपने बातिन को साफ़ रखते हैं? कि आप अपने बातिन की खूबसूरती का ख्याल रखते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब भी होंगे, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। क्योंकि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो ज़ाहिरी खूबसूरती है वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारा जो बातिन है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और बातें जब हमारा क्लीन होगा तो हम लोग जो है वो ज़ाहिरी तौर पे अगर हम अच्छे ना भी लग रहे हों या हमारे पास इतने रिसोर्सेस ना हों कि हम अपनी लुक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकें, लेकिन अगर हमारा इनर अच्छा है तो हम लोग ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर से भी बहुत खूबसूरत नज़र आने लगेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग जो है इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, मगर उनकी इनर सेल्फ इतनी खूबसूरत होती है और वो इतने अच्छे अखलाक के होते हैं, उनके इतने अच्छे अंदाज़ होता है बात करने का, और बहुत अच्छे उनके जो है मैनर्स होते हैं, उनमें एटिकेट्स होते हैं, वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं, तो वो ख़ुद ब खुद ही खूबसूरत नज़र आने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने अंदर का ध्यान कैसे रखें। आप बाहर से तो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं, मगर अंदर का ध्यान कैसे रखना चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी टिप्स। सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 टिप की तरफ। नंबर 1 टिप ये है कि आप अपने लिए वक्त निकालें। हम पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, ख़ास तौर पर जितनी भी लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, पूरा दिन वो घर के कामों में, बच्चों को देखने में, शौहर के कामों में वो पूरा दिन बिज़ी रहती हैं। तो अपने लिए जो है वो आप ज़रूर वक्त निकालें, चाहे वो वक्त 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, मगर आप अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। उसमें आप जो है वो कोई भी काम जो आपको पसंद हो आप वो करें। आप अपने बारे में सोचें, आप ये सोचें कि आपने इन फ्यूचर क्या करना है, आपने अपने पास्ट में क्या किया था और आपने उससे क्या लर्न किया है, और आपको आइंदा कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने नहीं करने हैं। मतलब आप अपने लिए वक्त निकालें, उसमें आप कुछ भी अच्छा कोई भी प्रोडक्टिव काम करें। ये ना हो कि आप किसी पड़ोसन के घर पे चली जाएं या अपनी किसी जो है वो सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो जाएं और इंस्टा पे देखने लग जाएं किसने क्या पहना है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। ये टोटल टाइम वेस्टेज है। आप अपने टाइम को वेस्ट मत करें। वक्त बहुत ही कीमती चीज़ है। वक्त इतना कीमती है कि ये वापस पलट कर कभी भी नहीं आता, और आप वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखें। तो सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपने लिए वक्त निकालना है,
گھر کے کام اور یہ سارے کام، یہ زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے، کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. اسی لیے آپ نے اپنے لیے ایک ٹائم جو ہے وہ آپ تعین کر لیں اس ٹائم کا، کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کا ٹائم میرا ہے، اور اس میں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کام کریں. میں یہ نہیں آپ سے کہتی کہ آپ سوشل میڈیا سے بالکل کٹ آف کر لیں، ہاں آپ وہ بھی کریں، مگر آپ ٹائم رکھیں کہ مجھے اتنے منٹ تک یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد سے آپ جو ہے وہ اسی ٹائم کو آپ ضرور فالو کریں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے سوشل میڈیا پہ جب انسان کچھ بھی لگ جاتا ہے، دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ایک کے بعد ایک یہ چیزیں جو ہیں اس میں بہت ٹائم آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، یعنی ٹوٹلی آپ کا ٹائم ویسٹ ہی ہوا. آپ نے کچھ اس سے گین نہیں کیا، آپ نے اپنے وقت کو پروڈکٹیو نہیں بنایا. تو سب سے پہلے آپ اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں. نمبر 2 پوائنٹ، اب ہم چلتے ہیں نمبر 2 پوائنٹ کی طرف. وہ ہے یہ کہ آپ نے مکمل نیند لینی ہے. مکمل نیند بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پہ ماؤں کی تو بالکل بھی نیند نہیں ہو پاتی ہے. جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچے رات بھر جگاتے ہیں اور پھر صبح اٹھ کے دوبارہ وہی روٹین کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو اٹس ٹو مچ ٹف کہ آپ جو ہے وہ اپنی نیند پوری کریں. مگر پھر بھی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کم از کم جو ہے وہ 8 گھنٹے کی نیند تو ایک نارمل فرد کو ضرور لینی چاہیے. مگر آپ 8 گھنٹے کی نہیں لے سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ 6 گھنٹے کی تو مکمل نیند لیں، اور اپنی نیند کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ نیند مکمل نہ ہونے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ کسی بھی کام پہ فوکس نہیں کر پاتے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ بہت جلدی آنے لگ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ لو فیل کرتے ہیں، بہت جلدی تھک جاتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی نیند کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مکمل نیند لیں. آپ رات کو کوشش کریں کہ اپنا کام جلدی سمیٹ لیں، اور کام کرنے کے بعد جو ہے رات کو 10 بجے تک جو ہے وہ آپ سونے کی کوشش کریں. اگر آپ کی روٹین ایسی نہیں ہے، کام ایسے آپ کے ہیں کہ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ نیند جو ہے وہ اپنی آپ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں، یا تو پھر آپ نیپ لے لیا کریں 1 گھنٹے کا دوپہر میں، آدھے گھنٹے کا، تاکہ آپ کے مائنڈ کو ریفریش ہونے کا موقع مل سکے. تو یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3 ہمارا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کبھی بھی شام میں یا رات میں آپ واک کریں. ایکسرسائز جو ہے وہ بندے کو فٹ رکھتی ہے، نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی انسان جو ہے نا وہ فٹ رہتا ہے. اور ایکسرسائز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایکسرسائز کے کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں. تو ایکسرسائز مینٹلی بھی آپ کو فٹ رکھتی ہے. اور جب آپ واک کریں تو آپ میوزک نہ سنیں. میوزک سننے کے بجائے آپ اپنے اندر کی آواز کو سنیں کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہی ہے. اپنے بارے میں سوچیں، اپنے کاموں کے بارے میں سوچیں، آپ نے کیا کیا کرنا ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. بلکہ اور جہاں پر آپ واک کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ کو فیل کریں کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں، گرینری ہے، قدرتی نظاروں کو دیکھیں، اس سے لطف اندوز ہوں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سکون ملتا ہے، چاہے وہ کچھ 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کی ہی واک کیوں نہ ہو. مگر آپ ایکسرسائز کو، واک کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی لائف میں ضرور انکلوڈ کریں. اس سے بھی جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے. اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 پہ. وہ یہ کہ آپ نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں. پلیز جتنے بھی نیگیٹو لوگ ہیں جو صرف ہر وقت پریشان رہتے ہیں، فضول کی فکریں پالتے رہتے ہیں، ان لوگوں سے آپ اوائڈ کریں. کیونکہ وہ لوگ نہ تو خود کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ آپ کو کچھ کرنے دیں گے. ایسے لوگ جو دوسروں کی ہر وقت بیک بائٹنگ کرتے رہتے ہیں، جو کہ وقت کا ضیاع کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ جو ہے ایک فاصلہ رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹائم زیادہ اسپینڈ نہ کریں. کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور صحبت انسان کے اوپر بہت اثرات مرتب کرتی ہیں، چاہے وہ منفی ہوں یا وہ مثبت ہوں. تو اسی لیے جو ہے وہ آپ اپنی کمپنی کو جو ہے وہ اچھا بنائیں. آپ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں تو اس سے آپ کی جو ہے وہ اچھی سوچ ڈیولپ ہوگی، اور منفی لوگوں سے جو ہے ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ ان سے ایک فاصلہ رکھیں. اب جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہر طرح کے جتنے بھی برے تعلقات ہیں ان سے آپ بچیں.
برے تعلقات میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھے ریلیشنس بنائیں، یا تو آپ کوئی بھی ریلیشن بنائی نا، یعنی کہ میں دوسرے ریلیشنس کی بات کر رہی ہوں، تو اگر آپ ان کو نہیں نبھا سکتے تو پھر آپ وہ نہ بنائیں، اور اگر جو ہے آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اچھی طرح سے نبھائیں، اور برے تعلقات سے بچیں۔ ایسے تعلقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس میں آپ کا کچھ بھی حاصل نہ ہو، یہ بالکل وقت کا ضیاع ہے، اپنے جذبات کی توہین ہے، اپنے جذبات کو آپ فضول جگہ پر جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے منافی بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو اسی لیے ان چیزوں سے آپ دور رہیں۔ ہاں اگر لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کو اس چیز سے کچھ حاصل ہوگا اور یہ آگے ان فیوچر میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کوشش ضرور کریں، مگر اگر وہ چیز آپ کو نہیں مل سکتی ہے یا اس میں بہت زیادہ ہرڈلس آ رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس چیز کو چھوڑ دیں، اور ایسے تعلقات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں سے آپ دور رہیں۔ اور برے تعلقات اگر دوسرے وے میں ہم دیکھیں تو آپ جو ہے وہ بہت سارے فرینڈس میں بھی آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آستین کا سانپ جنہیں کہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو چاہے وہ آپ کے فرینڈس ہوں یا فیملی سرکل میں ہوں کوئی بھی، تو ان سے جو ہے وہ جب آپ کو ان کی پہچان ہو جائے تو پھر آپ ان سے ایک فاصلہ رکھیں، اور یہ نہ ہو کہ ایسا نہ کریں کہ آپ بالکل تنہا ہو جائیں، اپنے آپ کو تنہا کر دیں کہ دنیا میں کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے مخلص لوگ ہیں، اور دنیا مخلص لوگوں سے بھی بھری پڑی ہے، بس صرف یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے تعلقات بنانے ہیں۔ اگر وہ اچھے لوگ ہیں تو پھر آپ ان سے فرینڈ شپ کریں، اور اچھے مطلب لوگوں کو پہچاننا بھی ایک فن ہوتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ بندہ نہ فرینڈ شپ کر سکتا ہے، کیونکہ آج کل کا زمانہ بھی ایسا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہو، مگر پھر بھی اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنائیں، اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں جو پازیٹیو ہوں، جو آپ نے پازیٹیو انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر کریں، نہ کہ نیگیٹو انرجی، تو اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائیں۔ اب جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نئے اور پازیٹیو ہابیز کو اپنی لائف میں شامل کریں، یعنی ایسے کام جو کہ آپ کو پسند ہیں اور آپ کو بہت مزہ آتا ہے ان کو کرنے میں، کسی کو میک اپ کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو جو ہے وہ اچھی بکس پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو کوکنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو گارڈننگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، یعنی سب کی ڈفرینٹ ہابیز ہوتی ہیں، اور جو بھی کام آپ کو اچھا لگتا ہے کرنا، آپ اس پہ ریسرچ کریں، اس میں جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ اس کو سیکھیں، اور اب تو بہت زیادہ ایزی ہو گیا ہے یہ سب کچھ کرنا، کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ اب تو ہر ایک کے پاس موبائل اسمارٹ فون ہے، آپ ایزیلی جو ہے وہ نئی نئی چیزیں اس میں سیکھ سکتے ہیں، جس چیز کا بھی آپ کو شوق ہے آپ اس میں جائیں، اور جو اس میں نئی نئی انوینشنس ہو رہی ہیں یا کچھ بھی نیا کام ہو رہا ہے آپ وہ سیکھیں، وہ دیکھیں، تو اس میں جو ہے وہ آپ کا بہت اچھا ٹائم اسپینڈ ہوگا، اور کوئی بھی کام آپ سیکھیں، یعنی اگر جو کام آپ کو نہیں آتا اور آپ کا پچھتاوا رہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، نہیں مجھے آتا، یا مجھے یہ کام سیکھنا تھا، تو تھا نہیں، ابھی بھی اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے، تو آپ جو ہے اس کا شکر ادا کریں اور آپ وہ کام سیکھنا اسٹارٹ کر دیں، آپ اس کے لیے وقت نکالیں اپنے لیے، اس کو جو ہے ہفتے میں کم از کم آپ 2 سے 3 بار جو ہے اس کام کو آپ ٹائم دیں اور اس کام کو آپ کریں، تو آپ بہت انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو بہت کچھ لرن کرنے کو ملے گا۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ جس چیز کا بھی آپ کو شوق ہے آپ وہ کام کریں، تو اس سے آپ کا یہ کہ ٹائم بھی بہت اچھا گزرے گا، اور آپ کا جو ہے وہ آپ کو لرن کرنے کو کچھ ملے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی طرف، اور یہ ہے کہ آپ اچھی کتابیں پڑھیں۔ کتابیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں کہ آپ کی بہترین ساتھی ہوتی ہیں، ایک اور ویڈیو میں بھی میں نے اپنی جو ہے وہ ایک بک آپ سے شیئر کی تھی، اس بک کا ریویو میں نے آپ کو دیا تھا، تو بکس کو جو ہے وہ اپنی لائف میں شامل کریں، اچھی بکس اسٹڈی کریں اور ان سے جو ہے لرن کریں، اور بہت اچھا لگتا ہے کتابیں پڑھنا جب خاموشی ہو اور آپ کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ ہو اور آپ اچھی سی بک ریڈ کریں، تو یہ بھی، اور پازیٹیو اچھی کتابیں پڑھیں، اچھا کانٹینٹ پڑھیں، اور جو ہے تو بہت اچھی کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں، آپ کو آن لائن بھی جو ہے وہ مل جاتی ہیں،
بکس تو بہت ایزی ہو گیا ہے اب یہ سب کچھ، تو گھر بیٹھے آپ جو ہے وہ بک پرچیز کر سکتے ہیں، اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ بک ریڈ کرنے کے بعد اس کو اپنے فرینڈس میں، فیملی سرکل میں جس کو بک ریڈنگ کا شوق ہے، آپ اس کو وہ بک جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور اس طرح ایک بک جو ہے وہ پورے فیملی سرکل میں ہر جگہ جو ہے وہ گھومے گی، اور وہ جہاں جہاں جائے گی، جو اس کو پڑھے گا اور جو اس سے جو کچھ سیکھے گا، اس سب کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کا جو ہے وہ سب کو فائدہ ہوگا. تو اس طرح بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھی ٹپ ہے آپ سب کے لیے کہ جب آپ بک ریڈ کر لیں تو آپ اس کو جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جس کو شوق ہے ان سب کو وہ آپ دیا کریں پڑھنے کے لیے. اس سے سب کی لائف میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے ایک اور پوائنٹ کی طرف، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. اور یہ بات تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس دنیا میں ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ضرور مسائل ہیں. کسی کی بھی لائف کمپلیٹ نہیں ہے، ہر ایک کی لائف میں پرابلمس ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو کہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ اس کو اپنی پرابلمس کو کیسے سولو کرنا ہے، اور وہ وقت کے حساب سے چلتا ہے. تو ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہے، اور کسی کی بھی لائف پرفیکٹ نہیں ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں ان کا ہم شکر ادا کریں. اور اب یقین جانیے کہ جب آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کس نعمت کے لیے اللہ پاک کا شکر ادا کریں. تو آپ جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں آپ اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں. اور اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو اسی لیے ناشکری سے بچیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اور ہم جو ہے وہ اللہ پاک کی بہت ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ چند ایک چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم انہی کو سوچتے رہتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. تو جتنا آپ شکر ادا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں بہت پازیٹیو چینج آئے گا، اور آپ اندر سے مطمئن رہیں گے اور سیٹسفائی جب آپ رہیں گے تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کام رہیں گے، اور آپ کو اتنا زیادہ غصہ آیا کرے گا کیونکہ آپ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہوں گے. اور جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوشی رہتا ہے، کبھی بھی وہ افسردگی کا شکار نہیں ہوتا. اب جو ہے ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آج ایک لسٹ بنائیں، اور اس میں آپ یہ لکھیں کہ کون سے کام آپ نے نہیں کرنے، جو کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے، جو کام آپ ایک ٹارگٹ اپنا بنا لیں کہ آپ کو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کون سی ایسی عادتیں ہیں اس کی جو کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور لیکن خیر یہ بھی ایک بہت بڑے جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس کے کیا ویک پوائنٹس ہیں یا کیا اس میں خامیاں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ان میں خامیاں ہیں، بلکہ وہ اپنی خامیوں کو ہی اپنی خوبیاں ہی سمجھتے رہتے ہیں. تو اسی لیے یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے آپ بندے پر کہ اس کو یہ پتہ ہو، اس کو یہ آگاہی ہو کہ اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، اور وہ جو ہے آپ لکھیں اپنی خامیوں کو، اور یا اپنے وہ کام جو کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے، اور آپ اس کے اوپر سختی سے جو ہے اس کو فالو کریں. اور اسٹاپ ڈوئنگ لسٹ کے نام سے یہ آپ نے لسٹ بنائیں، اور وہ سارے کام اپنی زندگی سے نکال دیجئے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس سے صرف اور صرف آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ اپنی لائف سے کک آؤٹ کر دیجئے. تو یہ تھے میرے پوائنٹس کچھ جو میں چاہتی تھی کہ آپ سے شیئر کروں، اور شاید یہ کسی کی زندگی میں جو ہے وہ ایک اچھا چینج لے کے آئیں، پازیٹیو چینج لے کے آئیں. اور اپنے اندر کا دھیان ضرور رکھیں، اپنی سیلف کیئر بھی کریں، آؤٹ لک کی بھی کیئر کریں، اور انر لک کی بھی، یعنی آپ اپنے انر کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں جیسے آپ اپنے آؤٹر کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.